बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम में यौम आशूरा में अहल व याल पर उसात करने की हदीस जिसमें ये फ़जीलत बयान की गई, मन वस्सा अला अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अला अहलिही तूल सनतिही। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स अपने घर वालों पर आशूरा के दिन उसात करेगा, कुशादगी का मामला करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसके साथ कुशादगी का मामला फरमाएंगे, बरकत का मामला फरमाएंगे। आशूरा में अहल याल पर उसात करने से मुताल्लिक़ 5 सहाबा इकराम से मरफ़ूअन, एक सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौक़ूफ़न और एक ताबई हज़रत इब्राहीम बिन अल-मुंतशिर रहमतुल्लाहि अलैहि से मुरसलन इस अमल की फ़जीलत साबित है। जिन 5 सहाबा से मरफ़ूअन ये रिवायत साबित है उनमें हज़रत जाबिर, हज़रत इब्न मसूद, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हैं और ये तमाम अहादीस शुअबुल ईमान में मज़कूर हैं। इन अहादीस में से 2 हदीसों का यहाँ पर ख़ुलासा ज़िक्र किया जाता है। एक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो अभी ज़िक्र की गई, मन वस्सा अला अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अला अहलिही तूल सनतिही। जो शख्स अपने घर वालों पर आशूरा के दिन कुशादगी का मामला करेगा, अल्लाह उसके साथ पूरे साल उसात और बरकत का मामला फ़रमाएंगे। इस हदीस में ये हदीस अपने सनद के साथ इमाम बैहक़ी ने भी रिवायत की है और शुअबुल ईमान में भी ये हदीस मज़कूर है। अल-इस्तिज़कार लिजामी लिमज़ाहिबि फ़ुक़हाइल अमसार, इसमें भी यह हदीस ज़िक्र की गई है। शुअबुल ईमान में हदीस नंबर 3512 में यह हदीस मज़कूर है। इस हदीस के सनद से मुताल्लिक़ बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है कि यह हदीस सनद के लिहाज से सही है, बल्कि सही मुस्लिम के शर्त के मुताबिक है। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल फरमाया और बाज़ हज़रात ने इस हदीस की सनद पर कलाम किया और इसको मुनकर करार दिया है। लेकिन सही बात यह है कि दीगर अहादीस के साथ जब इस हदीस को देखा जाता है तो इस हदीस की सनद सही दर्जे की होती है, बिलखुसूस जबकि इसके साथ दीगर अहादीस की ताईदात और आसार भी साथ जमा हो जाते हैं और इस हदीस में जो मज़मून बयान किया गया है उस मज़मून को किसी भी तरह मुनकर करार नहीं दिया जा सकता। चुनांचे हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद तलहा बिलाल अहमद मनियार साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, बाज़ उलमा इस हदीस की तमाम असानीद व तुरुक़ पर जरह करते हुए फरमाते हैं कि यह हदीस मरफ़ूअन साबित नहीं है और बाज़ सराहतन मनगढ़ंत होने का हुक्म लगाते हैं, जबकि इनके मुकाबले में बाज़ मुहद्दिसीन ने इनको कबूल किया है और बाज़ असानीद को सही या हसन का मर्तबा दिया है। इनमें बिलखुसूस इमाम बैहक़ी, इब्नुल क़त्तान इराक़ी और अबू ज़ुरआ इब्नुल अर्राक़ी, इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा सुयूती रहमहुमुल्लाह हैं। इन हज़रात ने इस हदीस को सही माना है। चुनांचे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, वलहु शवाहिद इंद जमाअत मिन अस्सहाबति मिनहुम अब्दुल्लाह इब्न मसूद व अब्दुल्लाह इब्न उमर व जाबिर व अबू हुरैरा व शहरुहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद। यानी इस हदीस की तायीद में इन दीगर सहाबा की भी रिवायात मौजूद हैं। दूसरी रिवायत है जो मरफ़ूअन हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहल याल पर ख़र्च करने में उसात इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला सारे साल उसके माल और ज़मीन में बरकत माल और ज़र में बरकत अता फ़रमाएंगे। मन वस्सा अला अहलिही फ़ी नफ़क़ति यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनतिही। इस हदीस के मुतालिक भी इमाम बैहक़ी फरमाते हैं, ये सनदें अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन जब बाज़ दीगर असानीद से मिलाया जाता है तो क़ुव्वत हासिल कर लेती हैं। हादिहिल असानीद व इन कानत ज़ईफ़तन फ़हिया इज़ा ज़ुम्मा बादुहा इला बादिन अख़ज़त क़ुव्वतन। तो सनद के लिहाज से अगरचे के ज़ईफ़ हों लेकिन दीगर रिवायात की वजह से ये काबिल इस्तदलाल होती हैं।
حدیث موقوف حضرت ابن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا، جس نے گھر والوں پر عاشورہ کے دن فراخی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ پورے سال کشادگی اور فراخی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث بھی الاستذکار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 331۔ تابعین کا عمل اور تجربہ۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے کہ ہم نے عاشورہ کے دن وسعت کرنے کا عمل تجربہ کیا تو درست پایا، جربنا ذالک فوجدناہ حقا۔ اور ایسے ہی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، جربنا ذالک فوجدناہ کذالک۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فجربنا ذالک منذ 5 سنۃ فلم نرى الا سعۃ۔ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو ہم نے اسے صحیح اور حقیقت کے مطابق پایا۔ مسالک اربع میں بھی، فقہاء اربع کے نزدیک بھی یہ حدیث قابل استدلال ہے۔ تقریباً تمام مسالک کے فقہاء کے نزدیک یوم عاشورہ میں وسعت کی اجازت ہے، بلکہ مسلک اہل حدیث کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے، والمعتمد عندی ہوا ما ذهب الیہ البیہقی ان له طرقا بعضا ان اسانیدہ الضعیفہ احدثت قوتا بالاتزام واللہ تعالی عالم، کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ملنے کی وجہ سے جو تائید حاصل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے قوت پیدا ہو گئی۔ اب اس وسعت کے معاملے میں 2-4 باتیں جو ضروری ہیں یوم عاشورہ میں، وہ یہ ہے کہ اس میں افراط اور تفریط سے کام نہ لیا جائے، اس کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، اور دنیاوی برکت حاصل کرنے کا ایک عمل سمجھا جائے، اور نہ کرنے پر کسی کی تحقیر، توہین یا اس کو گنہگار سمجھنا، قابل ملامت خیال نہ کیا جائے، اور ایسا بھی وہم نہ کیا جائے کہ اگر یہ عمل نہیں کیا جائے گا تو سارے سال بے برکتی رہے گی۔ برکت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وسعت کے نام پر فضول خرچی کی جائے، قرض لے کر وسعت اور کشادگی کی جائے، اور خاص قسم کے کھانوں کا ہی اہتمام کرنے کو وسعت کا اہم حصہ اور جز سمجھا جائے۔ مثلا محرم کا کھچڑا پکانا یا کھیر بنانا یا حلیم بنانا یا کسی طرح کا شربت بنانا، اسی کے تقسیم کو ہی سمجھا جائے کہ یہ اس کے ذریعے سے ہی برکت آئے گی، بلکہ یہ بدعت ہے کہ چونکہ جو لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس طرح کا معاملہ کہ یہی طرح کی چیزیں بنا کر کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا، یہ بھی محل نظر ہوتا ہے۔ وسعت والا عمل حدیث کی روشنی میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل نہیں ہے، چونکہ محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ بھئی حدیث جو ضعیف ہے اس کے ذریعے سے سنیت ثابت نہیں کی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ فضائل میں استحباب کا درجہ اور استحباب کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے کتاب النوازل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 188 میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ تو مستحب عمل میں کسی بھی طرح کی بے اعتدالی نہ کی جائے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، جب عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے تو پھر دسترخوان وسیع کیسے کیا جائے گا، کشادہ دسترخوان فراخی کیسے کی جائے گی؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب کھانے کا سامان دسترخوان پر نکال کر بچھا دینا نہیں ہے، دسترخوان پر استعمال کیا جانے والا سامان اس دن مہیا کر دینا۔ جیسے افطاری کے لیے فروٹس ہوتے ہیں، دن میں لا کے دے دیا جائے، افطار کے لیے پکانے کا سامان ہے وہ دن میں لا کر دے دیا جائے۔ تو کھانے کا جو سامان پکنے یا کھانے میں استعمال ہوتا ہو وہ مہیا کر دینا بھی دسترخوان وسیع کرنے میں داخل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دسترخوان وسیع کرنے میں وسع علی اہلہ کا لفظ ہے، دسترخوان وسیع کرنا ہی مراد نہیں ہے، گھر والوں پر فراخی اور کشادگی کا معاملہ کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں دسترخوان یا کھانے کی ہی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے کپڑے لا کر دے دے، کوئی ہدیہ دے دے،
کوئی اور ضرورت کا سامان کا انتظام کر دے، یہ بھی وسع علی اہلہ میں داخل ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ یہ حدیث خاص نہیں ہے، وہ بھی داخل ہے، اس کے علاوہ دوسرے سامان میں وسعت کرنا بھی مراد ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کیا اس حدیث کے تحت میں محلے کے دیگر احباب بھی داخل ہوں گے کہ ہم وسع علی اہلہ کا مصداق پورے محلے کو مانیں؟ تو جتنے بھی محدثین نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، کسی نے بھی محلے کے لوگوں کو اس میں داخل نہیں کیا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے 10ویں محرم کو ثواب کی نیت سے غریبوں اور مساکین کو یا اعزاء و اقرباء کو کھانا کھلانے کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔ ہاں، وسعت رزق کی امید سے اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ اہل محلہ اس حدیث میں داخل نہیں ہیں۔ تو جو حضرات اس حدیث کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں کہ سارے محلے کے لوگوں کو کھلائیں، راستے بند کر دیتے ہیں، محلے کے لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، آنے جانے والے کو پکڑ کر زبردستی سے کھلاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس عمل اس حدیث کی تشریح کی روشنی میں منع ہیں اور منکرات اور مکروہات محرم اور مکروہات منکرات یوم عاشورہ میں داخل ہیں۔ رہی بات ہے کہ دسترخوان وسیع کرنے میں کیا پڑوسی داخل ہے؟ تو پڑوسی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، البتہ چونکہ اس دن بہتر کھانا بنتا ہے، دسترخوان وسیع کیا جاتا ہے، بہترین سالن بنتا ہے، تو دوسری حدیثیں جس میں اچھا سالن بننے، اچھا کھانا بننے کی صورت میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا اس کے تحت میں پڑوسی داخل ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص عاشورہ میں بہترین کھانا بنا کر پڑوسی کو پہنچاتا ہے تو وہ پڑوسی کے حقوق اور اس کے ساتھ حسن سلوک والی روایات کی وجہ سے افضل اور ثواب کا حقدار ہوگا۔ یوم عاشورہ میں وسعت کے نام پر مخصوص طرح کا کھانا پکانا، کھچڑا ہی بنانا محرم کا اور چندہ کر کے پکانا، سڑکوں پہ پکانا، زبردستی سے کھلانا، یہ سب چیزیں یوم عاشورہ کے منکرات میں داخل ہوں گے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ایصال ثواب کے لیے عاشورہ کے دن کھانا پکانا، مخصوص اسی دن پکانا یا مخصوص طرح کا کھانا پکانا، یہ بھی بدعات میں سے ہوگا۔ جن روحوں کو ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارا سال ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس نیت سے کر رہا ہے عاشورہ کے دن کھانا ایصال ثواب کرنا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو روحوں کو تکلیف ہوگی، مرحومین کو تکلیف ہوگی یا مرحومین ہم سے ناراض ہوں گے، تو مردہ لوگوں کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہو اور اس اندیشے سے اگر کوئی کھانا پکا کے کھلاتا ہے تو پھر یہ ایک طرح کا شرک ہو جائے گا، چونکہ روحوں کو اس شخص نے اپنے حق میں نافع اور ضار مان لیا ہے، ایک طرح کا شرکی عمل ہوگا۔ ہم نہیں پکائیں گے تو کوئی کسی کی روح ناراض نہیں ہوگی، اور مخصوص طرح کے کھانے کو ہی ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ اور پانی کی شربت سبیل لگانا اس حدیث میں داخل نہیں ہے۔ وسع علی اہلہ میں سبیلیں لگانا، شربتیں لگانا، کیچڑ کر دینا اور جانے والوں کو زبردستی پلانا، یہ چیزیں اس میں داخل نہیں ہیں، وسع علی اہلہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن کھانا پکا ہوا لا کر دے تو اس صورت میں اگر وہ نارمل وسع علی اہلہ کے تحت میں پکایا ہے، وسعت کی خاطر سال بھر برکت رہے گی، اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے لا کے دے رہا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے، کسی اور طرح کی بدعات کا التزام نہیں کیا گیا ہے تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی طرح کی بدعات کا ارتکاب کیا گیا ہے اور ہم بآسانی انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں اس طرح کا آپ نے منکر عمل کیا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، تو صاف منع کر دینا چاہیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو۔ رواداری میں ہم دل رکھنے کی خاطر دین توڑنے کے والے نہ بنے، جیسے حضرت تھانوی نے فرمایا لوگوں کو دل شکنی کا تو خیال رہتا ہے لیکن دین شکنی کا خیال نہیں رہتا، کہیں دل نہ ٹوٹ جائے اس واسطے بہت سے بدعات اور منکرات کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن کہیں دین اور شریعت نہ ٹوٹ جائے اس واسطے اللہ کے حکم کا اہتمام اور اس کو بچانے کی خاطر لوگوں کے سامنے دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اگر زبردستی سے لینا ہی پڑے اور وہ منکر عمل کے ساتھ آیا ہو تو پھر لے لیں
کسی غریب مستحق آدمی کو دے دیں جس کے لیے وہ کھانا درست ہوتا ہے۔ یہ تفصیل ہے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کی، اور اپنے گھر والی کو، والدہ کو، اور جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں سال بھر وہ خدمت کرتی ہیں اور عاشورہ کے دن بھی کرتی ہیں، رمضان میں روزہ سحری اور افطار اور بھوک کی حالت میں کرتی ہیں، ایسے موقع سے نیا سال بھی شروع ہوا ہے، وسعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو اپنی طرف سے کپڑے ہوں، انگوٹھی ہوں یا کچھ زیور ہو ہدیہ کر دینا چاہیے۔ اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور برکت کی بھی انشاءاللہ امید رکھنا چاہیے۔